नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज़्म पीरो मुरीद। पीर से मुराद हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हैं और मुरीद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। अगरचे अल्लामा और मौलाना रूम के ज़माने में तकरीबन 700 साल का फ़र्क है, लेकिन अल्लामा ने अपने कलाम में जा बजा उन्हें अपना मुर्शद करार दिया है और उनसे फैज़ पाने की तरफ भी इशारा किया है। क़याम मशरिक़ में फ़रमाते हैं, मुर्शद रूमी हकीम पाकज़ाद सिर्र मर्गो ज़िंदगी बरमन कुशाद। यानी फ़रमाते हैं कि रूमी मेरे पीरो मुर्शद हैं और पैदाइशी वली हैं और उन्होंने मौत और ज़िंदगी के राज मुझ पे खोले हैं। नज़्म पीरो मुरीद में अल्लामा साहब ने कुछ सवालात हज़रत मौलाना रूम से पूछे हैं और मौलाना ने उनके जवाबात दिए हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो सवालात कौन से हैं और मौलाना ने उनके क्या जवाबात दिए हैं। हस्ब साबिक मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। सर पहला सवाल अल्लामा साहब पूछते हैं, आप फरमाते हैं चश्मे बीना से है जारी जुए खून, इल्म हाजिर से है दी ज़ारो ज़ुबूं। फरमाते हैं कि जो चश्मे बीना रखने वाले हैं वो तो खून के आंसू रो रहे हैं कि जो अहद हाजिर का इल्म है इससे हमारे दीन की हालत बहुत खस्ता और ख़राब हो गई। तो सर रूमी इसका क्या जवाब देते? सर ये पीरो मुरीद के नाम के साथ बाले जिब्रील का कलाम जिसमें 24 सवालात बतौर मुरीद हिंदी हज़रत अल्लामा इकबाल कर रहे हैं और मौलाना रूम उनके जवाबात दे रहे हैं। जी सर। और इसमें जो आपने पहला सवाल पूछा है कि इस इल्म हाजिर से दीन ज़ारो ज़ुबूं क्यों है, तो मौलाना रूमी इसका जवाब देते हैं, इल्म रा बर तन जने मारे बहुत, इल्म रा बर दिल जने यारे बहुत। बज़ाहिर इसका माना किया जाए तो ये है कि इल्म को जब तन के ऊपर रखा जाता है, तन पे मारा जाता है तो सांप बनता है। ठीक है। और इल्म को जब दिल के साथ यारी पैदा की जाती है तो फिर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा दोस्त होगा, मुमिद व मुआविन होगा। अब यहाँ पे दो किस्म के माने हैं। मसलन इल्म जो आगाज़ हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के तहत, तो वो एक इल्म नाफ़े है कि पढ़ने पढ़ाने का काम है, लेकिन रब की तरफ वो आपको लेके जाएगा जो ईसाल इलल मतलूब है। लेकिन ऐसा इल्म के जो अभी मगरब से आपको मिल रहा है या लॉर्ड मैकाले के उस निज़ाम के बाद आप तक पहुँचा है, उस इल्म ने आपको बज़ाहिर तो चमक दी है, बोलना भी सिखाया है, सारी बातें हैं, लेकिन उस मकसद आशना नहीं होता। सही। तो हज़रत अल्लामा बुनियादी तौर पे जब सवालात कर रहे हैं तो पीर रूमी की तरफ से ये जवाबात इस तवज्जो की जानब मुतकाज़ी हैं कि हमें इल्म के असल मकसद और उसके जा इम्पैक्ट जो है उन चीज़ों की जानब तवज्जो देना चाहिए। सही। मज़ीद हम ये देखते हैं कि हज़रत अल्लामा ने इन सवालात और जवाबात के अंदर नस्ल नौ को जब शुरू से ही एक मुरब्बी के पास वो इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, उस मुरब्बी की तरबियत के अंदाज और उन चीज़ों को सिखाया है। यानी तालिब इल्म से भी ज़्यादा उस मुरब्बी और मुअल्लिम का काम है कि वो इस इल्म को सिखाते हुए उसकी डायरेक्शन भी वाज़े करे और उसको बताए कि जो इल्म तुम्हें दिया जा रहा है ये तन की दुनिया तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको मन की सराबी का भी एहतमाम करना चाहिए। सही। और इसमें अगर हम मसनवी में देखें तो हज़रत मौलाना रूम ने, क्योंकि ये वहाँ से ही लिए गए हैं जवाबात पीर रूमी कह के, तो वो मुश्करा बर्तन जने मारे बवद, मुश्करा बरदिल जने यारे बवद। इसको मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊँ सर, तो हज़रत ने जहाँ से ये मामलात लिए हैं, ये इशार लिए हैं, बिल्कुल, तो मौलाना वहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो अल्लामा तो इल्म की बात फरमा रहे हैं कि इल्म रा बर्तन जनी मारे बवद, वहाँ मुश्क है, तो वहाँ पे मुश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बेसिकली इशारा वो भी इल्म की तरफ है। तो उसको देखते हैं कि वो कैसे है। मौलाना फरमाते हैं कि मुश्करा बर्तन मजन, खुशबू को जिस्म पे ना मारना, बर दिल बमाल, इसको अपने दिल पे मल। फिर फरमाते हैं मुश्क चे बवद नाम पाके जुल जलाल। आपको पता है मुश्क क्या चीज़ है, खुशबू क्या है? वो अल्लाह जुल जलाल का पाक नाम है, यानी ये इसमें ज़ात के जिक्र की तरफ इशारा है। आगे फरमाते हैं आम मुनाफिक
مشک را برتن میں نہد، کہتے کیسا منافق آدمی ہے کہ اس مشک کو، اس خوشبو کو، اس نام کو جو اللہ کا اس میں ذات ہے، اس کو جسم پہ مارتا ہے، وَرُوحُ را درکار گلخن میں نہد، اور اس کی جو روح ہے وہ گند کی بٹی پہ ہے، گندی ہے، اس نے تزکیہ نہیں کیا، زبانی ذکر کرتا ہے، قلبی ذکر نہیں کرتا، ثواب تو اس کو ملتا ہے لیکن اس کی طہارت باطنی جو ہے وہ نہیں ہوتی، تن سے من کا سفر نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بر زبان نام حق، اس کی زبان پہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ در جانے ہو، لیکن اس کی جان میں، اس کی روح میں کیسا معاملہ ہے، گندھا از کفر بے ایمانے ہو، گند ہے اس کے بے ایمان کفر کی وجہ سے۔ تو مولانا نے جو اس سے مراد لیا ہے کہ علم را برتن زنی، اس سے مراد ظاہری جو ہم کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، ظاہری ذکر مراد ہے، اور جو بردل زنی کی بات کرتے ہیں اس سے جو باطنی طریقہ ہے، خفی طریقہ ہے ذکر کا، وہ مراد ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات، یہ تو پورا ایک کانٹیکسٹ ہمارے سامنے مثنوی سے آ گیا، جی سر، اور پیر رومی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے وہاں پہ مشک کی جگہ پہ علم کو لے لیا۔ تو دیکھیں اگر ظاہر جو حضرت نے لکھا ہے، جی جی یہ آخری ہے، اس میں آخری ہے، علم را برتن زنی مارے بعد، جی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ہم لوگ ظاہر بھی نگاہوں کے ساتھ ظاہری معاملات، کنسٹرکٹ کی طرف تو ہم چلے گئے ہیں، لیکن اصل جو ایسنس ہے اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور جب تک یہ دل کی راہ نہیں لے گا اس وقت تک معرفت کا حقیقی جو مقصد اور منشور ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، اور دین کی اصل تو وہی تھی نا کہ یہ ہم اس کو اپنے اوپر پورا جو ہے وہ نافذ کر لیں، اور جب تک وہ اندر والا معاملہ پاک نہیں ہوگا، واردات قلبی والی کیفیت نہیں، تو یہ معاملات جو ہیں ہمارے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، اور ہر نفسانی خواہش جو ہے وہ ہمیں مغلوب کرے گی۔ بالکل۔ اچھا سر، دوسرا سوال جو مرید ہندی نے پوچھا ہے وہ ہے، اے امام عاشقان دردمند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند، اور وہ حرف بلند کیا ہے جو علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، جس کے بارے میں بطور خاص پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے خشک مغز و خشک تار و خشک پوست۔ فرماتے ہیں کہ رباب کا مغز بھی خشک ہو چکا ہے، اس کے تار بھی خشک ہو چکے ہیں، اس کا پوست بھی خشک ہو چکا ہے، از کجا می آیدیں آواز دوست، لیکن یہ دوست حقیقی کی آواز اس میں سے رباب سے کیسے آتی ہے؟ ایک تو علامہ یہ پوچھتے ہیں۔ دوسرا ساتھ فرماتے ہیں، دور حاضر مست چنگ و بے سرور، کہ دور حاضر بھی چنگ سنتا ہے، ساز سنتا ہے، لیکن وہ بے سرور ہے، بے ثبات و بے یقین و بے حضور، بے ثبات بھی ہے، بے یقین بھی ہے، بے حضور بھی ہے۔ کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا ہے، دوست کی آواز کیا؟ کہتے ہیں ان کو تو ازلی جو مالک ہے، ازلی دوست ہے، اس کی کوئی خبر نہیں، اور اس کی آواز کے بارے میں یہ کیا جانیں گے؟ پھر ایک بات فرماتے ہیں، آہ یورپ با فروغ و تابناک، آتے ہیں ہائے یورپ کا حال دیکھیں کہ وہ اس تمام ترقی اور تابناکی کے باوجود نغمہ وہ بھی سنتا ہے، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک، لیکن اس کو وہ نغمہ جو ہے وہ زمین کی طرف یا مٹی کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ باقی جو اہل اللہ ہیں یا مسلمان ہیں وہ اگر سنتے ہیں تو ان کو اس میں سے دوست کی آواز آتی ہے۔ تو سر یہ فرمائیں کہ رباب سے دوست کی آواز کیسے آتی ہے، اور اہل مغرب کا یا اہل یورپ کا جو علامہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ نغمہ مٹی کی طرف کھینچتا ہے، یہ کیسے ہے سر؟ پہلے تو جواب لیتے ہیں پیر رومی کا اپنا، پھر اس کی وضاحت کی طرف جاتے ہیں، اور مختصر اس کے ساتھ جو پچھلا سوال ہے اس پورے سوال میں دیکھیں کہ اصل میں تو یہ جو سماع اور یہ لحن داؤدی اور ایک بطور معجزہ نبی کے اندر آیا، اور پھر آگے صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے وہ اوبی ماہو والطیر والی، بخاری کی پہلی جلد میں، بالکل۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پورا ایک اپنا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں کہ اس آواز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ لطافتیں اور لذت پیدا کرتا ہے کہ وہ بالآخر نہ صرف انسان کو بلکہ دیگر جو فطرت کے قوامیس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب لے کے جاتی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اور اصل میں یہ جو مقصود ہے، جی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا اس پہ کلام فرمایا ہے سما پہ، آپ فرماتے ہیں کہ عوام الناس تو اس کو حرام کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں بعض لوگ تو اس راستے سے فنافذات تک پہنچ گئے ہیں ایسے ہی، اور بعض ابھی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اصل مقاصد کی بات ہے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو مغرب ہے اس نے ان چیزوں سے تن کی لذتیں لی ہیں،
اور وہ کثافت کو غالب کیا ہے تو ان کا کیا ہے نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک. وہ نفس کے لیے سنتے ہیں, نفس کے لیے سنتے ہیں. اور جس نے اس نفس کو اللہ کی راہ کی جانب نفس امارہ لوامہ مطمئنہ تک کے درجات طے کر لیے ہیں, وہ بالآخر مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھتے ہیں, اور ان کی کثافت نہیں, وہ کثافت پہ اپنی لطافت کو لے کر آتے ہیں, اور روح لطیف پھر انہیں وہ پرواز کرواتی ہے اور وہ قرب عطا کرتی ہے, سوز و گداز ملتا ہے اس کے بعد. اور اسی طرح ہم اگر مثنوی میں دیکھیں, ایک بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں یہاں پہ, وہ بڑا عام ایک لوگ جو کسی سے پوچھیں نا, چونکہ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو قوالی کا ہے یا سما کا ہے یہ ہندوستان سے شروع ہوا ہے اور خواجہ صاحب نے شروع کیا ہے, جبکہ حدیث شریف میں اگر آپ دیکھیں بخاری میں, تو یہ جو حدیث شریف ہے یا جبال و وبی ماہو و طیر, تو یہ حضرت خواجہ معین الدین سے شروع نہیں ہوا, یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کی لہن داؤدی جو ہے, حدیث سے ہمیں اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے. تو آپ پہاڑوں میں چلے جاتے, اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ بھی اس کے ساتھ مل کے میرے داؤد کے ساتھ ہوگا. دیکھیں کہتے تو وہی بات پیر رومی نے جو کہا نا, برسمائے راست ہر کس چیز نیست, ہاں کہ صحیح سما سننے پہ ہر شخص قادر ہی نہیں ہے, تو میں ہر مرغ کے انجیر نہیں, اس لیے کہ ہر پرندہ انجیر تھوڑی کھاتا ہے. دیکھیں انجیر جو ہے ایک خوشنما خوشبودار ایک پھل ہے, لیکن وہ ہر پرندے کی غذا نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ سما بذات خود جو ہے نا, اس کا تو اصل میں سننے والے پہ ہے کہ وہ کیسا ہے, اس کا ظرف کیسا ہے, اور وہ کس طرف ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. نفس کے لیے سنو گے تو حرام ہے, حرام ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ کے لیے سنو گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنو گے, منقبت سنو گے, حمد سنو گے, تو وہ تو سنت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی. یہ جو جوابات ہیں یہ تو بڑے سمرائز کر کے دیے ہیں نا پیر رومی کی زبان سے حضرت اقبال نے کہلوائے ہیں. ہم مثنوی میں ہی دیکھتے ہیں تو آج سے 700 سال پہلے اس چیز کو بڑی عمدگی کے ساتھ مثنوی میں یہ جتنی باتیں آپ نے لہن داؤدی کی حدیث کی ان کو ریفر کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے اپنے مثنوی کے اندر. اس کو میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ذرا آپ اس کو ساتھ ساتھ سامعین کے لیے ٹرانسلیٹ کریں کہ کوہا با داؤد گشتہ ہم رہے. واہ, پہاڑ جو تھے وہ داؤد علیہ السلام کے ہم راہی بن گئے, ہم نوا بن گئے. ہر دو مطرب مست در عشق شاہ, واہ, دونوں گانے والے بن گئے اس شاہ حقیقی کی یاد میں. آگے یا جبالو اوبی ما ہوا طیر, وہ اس کے جو ہے وہ ریفر کیا ہے اوبی اور آمدہ. واہ, یہ خطاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد کے ساتھ مل کے گاؤ. ہر دو ہم آواز و ہم پردہ شدہ, تو دونوں ہم آواز ہو گئے اور ہم پردہ ہو گئے. اس کے بعد گفت داؤد تو ہجرت دی دائی, داؤدا گفت داؤدا تو ہجرت دی دائی. یہ مثنوی میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی موسیٰ فرمایا ہے, ٹھیک ہے, آدمہ فرمایا ہے, ٹھیک ہے جی, فارسی میں ایسے کہتے ہیں, خطابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد تو نے میرا ہجر دیکھا ہے, میرے ہجر کی وجہ سے کٹے ہو. سر کیسے؟ بہر من از ہمدما ببریدئی, اور میرے لیے اپنے دوستوں سے اور ہمدموں سے کٹ کے تو پہاڑوں میں آ گئے ہو. مطرباں خواہی و قوال و ندیم, اور اب تم گانے والے چاہتے ہو, قوال چاہتے ہو, اور ہم نوا چاہتے ہو. کوہارا پیشت آرد آن قدیم, اور فرماتے ہیں کہ میں قدیم پہاڑوں کو تیرے سامنے لے آؤں گا, یہ گائیں تیرے ساتھ, یہ گائیں تیرے ساتھ, ہم نوا بنے, تاکہ قوالی و سرنائی کند. سبحان اللہ, تاکہ یہ قوالی کریں اور شہنائی بجائیں. جملہ پیشد باد پیمائی کو, تاکہ یہ سب مل کے تیرے سامنے گائیں قوالی کریں. لہن داؤدی بسنگو کوہ رسید. واہ, یہ خاص بات ہے اس میں کہ لہن داؤدی جو ہے وہ پتھروں تک بھی پہنچ گیا, پہاڑوں تک بھی پہنچ گیا, لیکن گوش آسنگی دلانش کم شنید. واہ واہ, وہ جو سنگین دل تھے جو حضرت کے مخالف تھے, مولانا فرماتے ہیں ان میں سے کم لوگوں نے سنا. کم لوگ. اب آپ آ جائیں اس کلام کے اوپر کہ پیری رومی نے بالکل اس کو ہی ریپریزنٹ دوسرے ورڈز میں کر رہا ہے کہ برسمائے راست ہر کس چیز اللہ چیر نیست. بالکل ایسی ہے کہ صحیح سما سننے پہ ہر بندہ قادر نہیں ہے. سر اس کے لیے یہ بحث ہے نا عوام اور خواص کی. عوام اس کو حرام کہتے ہیں, خواص جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. جبکہ ایک بات بڑی خاص ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ موسیقی پہ جو عوام ہیں وہ تو مچ جاتے ہیں, ویسے ہی ظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن حدیث میں موسیقی سننے پہ سزا کوئی نہیں ہے. جو حرام کام ہے نا ان کی سزا ہے. زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, تو ان پہ تعزیریں ہیں. موسیقی سننے پہ تعزیر کوئی نہیں ہے.
ایکچولی اس میں تھوڑا سا فرق کرنا عصر حاضر کی یہ جو موسیقی کے معاملات ہیں اور جو اچھا بعض اس میں وہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں جی وہ سیسا پگھلایا ہوا ڈالا جائے گا، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں. جو ایک چیپٹر ہے نا پورا حدیث میں، باب الغناء والدف، یہ اس میں سائستہ، اس میں ایسی کوئی بھی حدیث شامل نہیں ہے. سر میرے خیال میں یہ جو اس میں سما کے وہی نتائج کی بات ہے کہ اگر کوئی اس سما اور ان چیزوں کو سننے کے بعد حقیقت کا سفر کرتا ہے، وہی بات اہل سماعت کی ہے. اگر بظاہر ظاہر بھی لوگ ہوں گے، جیسے لوگ نوجوان مچلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ تن کی دنیا اور اس لذت کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اصل میں جب دل کی راہ لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے. اور یہ وہ سما ہے جس کی قیود کشف المحجوب میں حضرت داتا علی اجویری نے بھی نقل کی ہے، بالکل دی، اور حضرت خواجہ غریب نواز نے تو عملی طور پہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے ہے کہ وہ بالآخر انہوں نے ہندوؤں کو اس لہن داؤدی اور ان چیزوں کی تاثیر سے اللہ کا قرب عطا کر دیا. شاید کہ جی یہ بہت بعد کے ہیں، 4 صدی کے ہیں، 4-5 صدی کے ہیں داتا صاحب. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کلام نہیں سنا؟ یہ کتاب الدین میں کیا ہے کہ حضرت وہ صدیق اکبر جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا متن ہے کہ نبی کے گھر میں شیطان کے باجے بانسریاں بج رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ آواز سن لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے. یہ عام ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی عید والا دن تھا. بھئی عید والا دن تھا تو پھر بھی سرکار نے سنا تو ہے نا، آپ عید والے دن معاذ اللہ کوئی غلط کام تھوڑے کرتے تھے. تو جو خواص ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوشی، کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوشی ہے اور یہ اچھا کلام سننا یہ ہماری خوشی ہے. ایسی خوشی. اور دوسرا جہاں تک بات ہے ان کی دف کی بات آپ کر رہے ہیں، یا ان چیزوں کے سباق مدینہ شریف میں جب رسول کریم آئے طلع البدر علینا، تو وہاں پہ بنی نجار کی بچیوں نے رسول کریم کو اس کے ساتھ ویلکم کیا. لیکن پھر بھی پروفیسر صاحب بات وہی ہے کہ مقاصد کو دیکھا جائے گا، الامور بمقاصدہا، کہ وہ مقصد کیا ہے اور کس چیز کے تحت کیا جا رہا ہے. کلیتاً ایک ایبسلوٹ فارم کے اندر معاصر جو آپ کے اس وقت سما ہے یا ان چیزوں کو اگر جواز یا ایسی چیز دی جائے تو اس کی ڈائریکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو جواب مولانا روم نے دیا ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. صحیح. یہ وہی جو خاص ہیں کہ جن کو بالآخر یہ کثافتوں کو پیچھے کر کے لطافت کے ساتھ یہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، یہ ان خواص کے لیے بات ہے، عوام والی. اور وہ نفس کے لیے نہیں سنتے. نفس کے لیے نہیں سنتے. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال مرید ہندی یعنی علامہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے علوم تو پڑھے ہیں لیکن میری روح جو ہے نا وہ سیراب نہیں ہوئی اس سے. سر علامہ کے سوال کا مولانا کیا جواب دیتے ہیں، اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں. پیر رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جن سے تو نے یہ اسباق پڑھے ہیں اصل میں دستے ہر نااہل بیمارت کند، کہ ہر نااہل کے ہاتھ نے تمہیں بیمار کیا ہے، سوئے مادرہ کہ تیمارت کند، کسی ماں جیسے کے پاس آ جو تیری تیمارداری کرے. کہ ایکچولی یہاں پہ پھر حضرت اقبال وہی شکوہ جو کرتے ہیں، شکوہ مجھے خداوندان مکتب سے ہے، سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. ٹھیک ہے. کہ اصل میں جو انسٹیٹیوٹ معلم کا ہے وہ نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ مربی کا کردار بھی ادا کرتا ہے. اور اگر تم مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے تم نے یہ علوم پڑھنے کے لیے اور ابھی بھی تمہاری روح سے یہ درد اور کرب ختم نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلئر ہے اس حکمت تعلیم اور مربی کا کہ جسے یہ کام اپنا پورا کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا. صحیح. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ نااہل ہیں، انہوں نے تیری اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے. اور اس میں ماں جیسی شفقت بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی بندہ چاہیے آپ کو، کوئی مرد چاہیے. بے شک. جیسے دیکھیں ماں بچے کو کہاں سے اٹھاتی ہے، کیسے اس کے اوپر نقش و نگار بناتی ہے اور اس کو پروان چڑھا کے بڑا کرتی ہے، کہ اس طرح کی کیئر تمہیں چاہیے، ڈیو کیئر، تاکہ وہ تمہیں تعلیم بھی دے اور تمہاری زبان کو بھی سمجھے. مولانا کے یہ کلام جو ہیں یہ بہت سارے ہیں اس موضوع پہ، میں ایک دو پیش کرتا ہوں اس سے مسنی شریف سے. آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ کس تا نہ گرددو فنا
کوئی بھی بندہ جب تک فنا نہیں ہوتا، اندر سے پاک نہیں ہوتا، اس کی نفسانیت نہیں مرتی، ہیچ کس تا نہ گردد او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی راستہ نہیں ملتا۔ اچھا، اب اس فنائیت کا وہ بتاتے ہیں کہ اس میں تیری مدد کون کر سکتا ہے؟ تو مولانا اس میں مثال دیتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ انہوں نے تزکیہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ چاہیے جو تزکیہ کرے، جو تزکیہ کرے، وہ کرے گا پھر تمہیں بارگاہ تک جو ہے وہ رسائی ملے گی۔ اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ کس نہ کشد، کسی نے نہیں مارا، نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کشرا محکم بگیر۔ تے کسی خاص استاد کے، روحانی استاد کے بغیر آج تک کسی سے نفس فتح نہیں ہوا، تو کسی ایسے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، کہتے ہیں یوسف ایک تو نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور سب کی اصل پتہ کیا ہے؟ جمال ذوالجلال۔ اللہ نے ان میں شرع صدر کا نور رکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سارے وہ سجدہ سجود بھی ہے، مسجود ملائک بھی اسی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اے کم از زن شو فدائے آن جمال، ماتی تو عورت سے بھی کیا گزرا ہے، جا کسی پہ مر جا تو بھی۔ ایک عورت نے ایک یوسف دیکھا، اس پہ فدا ہو کے مر گئی، مل گئی ان کو، کامیاب ہوگی، اور ماتی تو عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پھر یہ ایک اور مرد حر میں بھی کہا نا کہ می نہ رویا تخم دل عذاب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ ایسے تو بات یہی ہے محترم پروفیسر صاحب کہ بظاہر ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا صاحب دل اور صاحب نظر بھی چاہیے کہ جو اس علم کے بیج پیوست کرنے سے پہلے تمہارے اس من کی زمین کو اس قابل کرے کہ جہاں پہ اس بیج کو بویا جائے۔ اور وہ شخص ہے جس کی شرع صدر ہوئی ہے، جو پاک ہے، جس کو قرآن نے سورہ نام میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں یہدیہ کو اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی شرع صدر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو۔ مولانا نے اس کو اپنے انداز میں فرمایا ہے کہ در بشر روپوش گشت است آفتاب، فرماتے ہیں بشر میں وہ آفتاب حقیقی کا نور روپوش ہو گیا ہے، آفتاب است آفتاب است آفتاب۔ تو اب پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ آفتاب ہے، وہی وہ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کوہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، کہ نہ تو کوئی اب اس طلب کے ساتھ ایسے مہتاب اور آفتاب کے پاس آتا ہے، اور نہ ہی ادھر وہ چیز باقی بچی ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے سوز دروں کو اس کے اندر منتقل کرے۔ تو اسی لیے یہاں پہ دست نہ اہل المیہ یہ ہے کہ بڑوں نے تعلیم تو دی ہے، ٹھیک ہے، سرکار کی مثال بھی پیش کی ہے کہ تزکیہ انہوں نے کیا، لوگوں نے خود نہیں کیا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو ہمارے سلف اسلاف ہوئے ہیں، جیسے علامہ ہیں، علامہ کے استاد ہیں، بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کلاموں میں یہ ہمیں دعوت دی ہے کہ استاد کرو، کسی خاص کے پاس بیٹھو۔ لیکن ہم ہر شعبے میں کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ کس کا کردار ہے، اس کو بھی یہ جانا جائے گی۔ کوئی کسی کو استاد ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہ علم والی وہ بات نہیں ہے، تربیت کے وہ مناہج نہیں۔ ہم ایز اے نیشن جو ہیں ہماری تربیت نہیں ہو رہی۔ تو یہی بات ہے، وہ شکوہ جو مرید ہندی پوچھ رہا ہے کہ شرق و غرب کے علوم تو پڑھ لیے ہیں لیکن درد نہیں جا رہا، تو اصل وہ بتا رہے ہیں دستے ہر نال بیمارت کو۔ اچھا سر، اگلا اس میں ایک ذکر کر لیتے ہیں، سوال جو ہے آگے مریدی ہندی پوچھتے ہیں، یعنی علامہ صاحب پوچھتے ہیں کہ آہ مکتب کا جوان گرم ہوں۔ جی جی، اب اپنے نوجوان پہ آگے ہیں، بالکل ایسے اس کا ماتم ہے، ماتے ہیں ساحر افرنگ کا سید زبوں۔ یہ جو یورپ کا جادو ہے وہ اس پہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے نوجوان کو بچانے کے لیے کیا کریں؟ تو سر مولانا کیا جواب دیتے ہیں اس میں؟ مولانا کا جواب بڑا واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جوان جو گرم خون ہے، اس کا جذبہ جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس پہ افرنگیوں کا اثر ہوا ہے، تو اصل میں مرغے پر نہ رستا چوں پر آشواد، کہتے ہیں مرغے پر نہ رستا، وہ پرندہ جس کے ابھی پر پوری طرح نہیں ہوئے، چوں پر آشواد، جب وہ اڑنا شروع کرتا ہے تو میں ہر گربہ در آشواد، تو ہر
تاک میں بیٹھی بلی کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کے پر نکلے تھے, تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی تربیت اس انداز میں کرتے کہ اس پہ ساحر افرنگ کا نہ رستا, ابھی اس کے صحیح پر نہیں نکلے لیکن اڑنے کی کوشش شروع کر دی اس نے. وقت سے پہلے تم نے اس کو کیا کر دیا ہے, ذوق پرواز پہ یا ان چیزوں پہ لگا دیا ہے. بلکہ اس پہ ایک اور وہ لینا, حضرت اقبال نے جو کہا ہے کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. اللہ کہ اللہ نے تو یہ نوجوان تمہیں دیا نا. میں بڑے پیار سے روکوں گا آپ کو, آپ نے علامہ کا کلام سنا دیا, میں علامہ کے استاد کا سناتا ہوں. جی جی, علامہ نے فرمایا نا کہ تیری راہبری کا سوال ہے. جی جی. اب یہ جو علامہ نے فرمایا نا کہ نوجوان پھنس جاتا ہے وہاں یورپ میں جا کے, کیا ہمارے بڑے نہیں پھنستے؟ بڑے بھی پھنستے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ جو رہبری ہے, بات پھر وہی ہے کہ رہبری نہیں ہو رہی. ایسے ہی اس پہ حضرت نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مزے کی حکایت لکھی ہے, وہ آپ کو مزہ آئے گا اس میں. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے تبلیغ شروع کر دی. صحیح تھا اس قابل نہیں وہ, صحیح, ٹھیک ہے, تو تبلیغ شروع کر دی. ہر بندہ تبلیغ قائل تو نہیں ہے ایسے. تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کتیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچے ہیں اور وہ بھونک رہے ہیں. صحیح. یہ مولانا روم نے مسنی شریف میں لکھا. تو یہ اس نے دیکھا, اس کے بعد وہ خواب ختم ہو گیا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں کیا اس کا مطلب نکالوں, یہ کیا چیز ہے. اس نے کوئی ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. تو جو بتانے والے ہیں وہ بھی ہم جیسے کتاب میں لکھی ہے چیز تو پڑھ کے بتا دیتے ہیں, نہیں ہے تو اتنے صاحب نظر تو وہ بھی نہیں ہوتے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بھائی اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ دعا کرنا شروع ہو گیا. اس نے کہا مالک مجھے یہ تو بتا دے کہ یہ کیا میں نے دیکھا ہے. کافی دن وہ لگا رہا یہ دعا کرنے. آخر ایک دن اللہ کی رحمت جوش میں آئی, تو اس کو مولانا نے لکھا ہے کہ سویا ہوا تھا, اس کو آواز آئی ایک, صحیح, کہ یہ مثل ہے ان لوگوں کی, ان خطاب کرنے والوں کی, ان واعظ کرنے والوں کی یہ مثل ہے کہ جو ابھی پوری طرح پختہ نہیں ہوتے, جن کی شرح صدر نہیں ہوئی, لیکن وہ لوگوں کو راستہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو مولانا نے پڑھا اس پہ لکھا ہے آگے. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بچے پیدا ہو جاتے تو پھر وہ بھونکتے, شکار کرتے, پکڑ کے لاتے اپنے مالک کے لیے, اس کے گھر کی رکھوالی کرتے. تو ابھی تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے وقت سے پہلے. تو اس کو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ابھی ان کے پار نکلے نہیں ہیں, انہوں نے اڑنا شروع کر دیا, پری میچور ہے. تو اب جہاں جائیں گے وہ تو پھنس جائیں گے. ایسے ہی. بلکہ آپ کی اپنی تربیت ہوئی تھی پریکٹیکلی, تو آپ نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہی وہ سائر افرنگ کا سید زبوں آپ نہیں بنے, آج نوجوان بن رہا ہے. تو اصل مسئلہ مربی یا ان پیرنٹس میں ہے جو پیرنٹنگ میں فیل ہیں, بالکل ان کو چاہیے اور کہ استاد کا ہے جس کے پاس وہ بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال مولانا سے پوچھا ہے علامہ صاحب نے. آپ فرماتے ہیں خاک تیرے نور سے روشن بسر, غایت آدم خبر ہے یا نظر. وہ کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے اپنا وہ نور ڈالا ہے, وہ نفخہ ڈالا ہے. تو یہ بتائیں, اپنے استاد روحانی سے پوچھ رہے ہیں کہ اس آدم کی انتہا خبر ہے یا نظر ہے. اس کو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, صاحب الہام ہو جاتا ہے, یا صاحب دید ہو جاتا ہے. سر مولانا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن اور ٹاپک بھی ہے حضرت کے کلام کے اندر. جی. جیسے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. تو اس طرح آپ نے متعدد جگہوں پہ اس چیز کو استعمال کیا ہے. اور یہاں ایک کوسچن سوال کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے پیر رومی سے. آگے پیر رومی کا جواب ہے کہ آدمی دید است باقی پوست است. اللہ, ایسے ہی ہے. دید آدمی تو صاحب دید ہے, باقی جو صاحب دید نہیں ہے وہ تو پوست ہیں, وہ تو آدمی آئی نہیں, چھلکے ہیں. ٹھیک ہے. دید باشد کہ دید دوست. ہاں, دید کا مطلب یہ ہے کہ اس دوست کی, دوست حقیقی کی, اللہ تعالیٰ کی دید کرنے والا ہو, دیکھنے والا ہو. یعنی کہ بظاہر جو انسان ہے وہ تو پھر چھلکا ہی رہ جائے گا نا, جب تک اس مقصود کو, یعنی پھر یہ تمام چیزیں کنورٹ جو کہ اسی معرفت کی طرف آ رہی ہیں. اس کو تھوڑا سا دل کو آشنا کرنا ہے. جی تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے, تو یہ مولانا نے کیا بات کر دی ہے اور علامہ نے کیا بات کر دی ہے. علامہ نے بھی تو کہا ہے مانورا نور دیدم نار دیدم. بالکل ایسے. تو اس سے مراد مراقبے میں دیکھنا ہے.
دیکھیں یہ دل کی آنکھیں ہیں، دل کے کان ہیں، ظاہری آنکھ سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ظاہر ہے، لیکن باطنی جو آنکھ ہے اس سے تو ظاہر ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ اگر انبیاء کرام کے اندر چیزوں کو دیکھا جائے تو معجزہ ہوتا ہے، عام جو صاحب عمل لوگ ہیں ان کے اندر یہ ان کا اعزاز ہے، اللہ کرامت انہیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر حضرت علامہ کے کلام میں دیکھیں تو آپ نے اس دید کو انسان کی جو امتیازی چیزیں ہیں ان میں بڑی عام جگہ پہ رکھا ہے۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیدار عطا فرمایا، اب اس دیدار کو دیکھا جائے تو حضرت اقبال بڑے اعزاز کے طور پہ ان تمام چیزوں کو پورے واقعے کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، جی تو مختصر سا کرتے ہیں۔ علامہ کا بیسک سوال یہ ہے کہ کیا انسان صاحب نظر ہو جاتا ہے یا صاحب خبر ہو جاتا ہے؟ تو کیا دونوں ہو جاتا ہے یا ان میں سے ایک ہے؟ دیکھیں صاحب نظر جو ہے نا وہی باخبر بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ صاحب نظر ہونا اصل مقصود جو ہے وہ صاحب نظر ہونا ہے، پھر وہاں سے جو خبر آتی ہے نا وہ پھر عام خبر کی طرح نہیں بالکل ایسے ہی ہے، جو دیکھنے والا ہے وہ صاحب خبر ہو وہ کیونکہ پھر بصارت سے نہیں، وہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت علامہ جو پیر رومی کا جواب دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ انسان تو گوشت اور لوتھڑا ہے اور یہ وہی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ معرفت ذات اپنے دل کے ساتھ، سر یہ کیا قرآن کا خلاصہ نہیں ہے؟ بے شک جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر کرتے ہیں، صدر کر دیتے تو ہیں، یہ تو اس کا خلاصہ ہے۔ اور مولانا جو ان کے استاد ہیں علامہ کے، آپ نے بھی ایسے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ما از قرآن برگزیدیں مغزرا، فرماتے ہیں ہم نے قرآن سے جو اس کا مغز تھا نا بالکل وہ نکال لیا ہے، وہ اس تہارا پیشے سگا انداختے، اور اس کا جو چھلکا تھا وہ ہم نے کتوں کو ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ماں جباؤ دستارو کیلو کال رہا، ماتے ہم نے اپنے وہ مولویوں والے جو جبے تھے، دستاریں تھی، ہمارا یہ جو علم کلام تھا، یہ ان سب کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، جملہ را دراب روان داختے، وہ سارا ہم نے بیت پانی میں گرا دیا۔ وہی جو تبدیلی آئی مولانا کے اندر ہے جی۔ ہاں، تو پھر آخر پہ یہ کلام ہے جو علامہ نے اٹھایا ہے کہ آدمی دید است باقی پوست، دیدان است کے دیدے دوست است۔ ہاں، تو آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ دیدے دوست نہ بود قربے، اگر اس دوست حقیقی کی دید نہ ہو، تیری شرح صدر کے نور سے اس کو دل کی آنکھ نہیں دیکھتی، تو قربے اس سے بہتر ہے کہ پھر اندھا ہی رہے، دوست کی وہ باقی نہ باشد دور وے، اور جو باقی رہنے والا دوست نہ ہو وہ پھر دور ہی رہے بندے سے، بہتر ہے، اس کو پاس رکھ کے کیا کرنا، باقی نہیں ہے۔ سر اگلا سوال علامہ صاحب پوچھتے ہیں، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس ہزار سے؟ فرماتے ہیں اہل مشرق اے رومی تیری باتوں سے زندہ ہے۔ ایک سوال اور بتائیں، امتوں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ سر کیا جواب دیتے ہیں مولانا؟ آگے پیر رومی جواب دیتے ہیں کہ ہر ہلاک امت پیشی کے بوت زاں کے بر جندل گما بردند اود، جی، کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی تھیں انہوں نے کیا کیا تھا، وہ پتھر کو اود سمجھنا شروع ہو گیا، پتھر کو اود سمجھنا، اود تو ایک خوشبودار لکڑی ہے ایسے، اور وہ جب پتھر بھی اس رنگ کا ہے تو وہ اود نہیں ہو سکتا، اود کی اپنی تاثیر ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی انہوں نے اصل میں چیزوں کو غلط انڈرسٹینڈ کیا۔ میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا کہ ان کو پتہ نہیں چلا، وہ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے۔ بے شک ایسے۔ سر ایک بات بتائیں مجھے آج کہ امتوں کی، قوموں کی تربیت بھی تو کوئی کرتا ہے نا؟ بے شک ایسے، جن کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر آتے ہیں، تو پیغمبروں کے بعد بھی یہ ڈیوٹی کسی کی ہوتی ہے نا؟ بے شک ایسے۔ کون ہے؟ اب دیکھیں جیسے حضور کی حدیث پاک کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عارف ہے نا علم والے وہ اصل میں انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو اصل مربی، اور یہ جو دو انسٹیٹیوٹ ہیں نا ان کو حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا ذکر کیا ہے کہ طبقہ علماء جنہوں نے بظاہر سب کرنا ہے، اور دوسرا صوفیاء کا طبقہ جو من کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنے دور میں ہی بولے کہ یہ جو برجندل گما بردن اود والی جو بات ہے کہ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے نمناک میں، تو یہ وہی بات ہے کہ وہاں پہ نہ افسوس نظر آ رہا ہے نہ سوزے دروں، کہ وہاں سے تو لوگ جاتے تھے اور ان میں زہد پیدا ہوتا تھا، دنیا سے بے رغبت ہوتے تھے، اور اب وہاں جا کے ہی
صاحب سجادہ اور وہاں کے انداز کو دیکھ کر تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اب وہ ان کیفیات میں پڑے ہوئے ہیں. دونوں جو سائڈیں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں. ایک تو جو وہ خانقاہوں والا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی بے شمار خرافات آ گئی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بالکل ہی فارغ ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ یہ جنات موکلات والے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اہل اللہ میں سے نہیں ہیں، ان میں نہیں ہے جو اصل معرفت تزکیہ باطن کی طرف. ٹھیک ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ جی وہ شرح صدر ہو جاتی ہے، کہ سرکار نے فرمایا تقو فراست المومن ینظر بنور اللہ. لیکن ان کے بڑوں کے کنٹریبیوشن سے کیا ہے، بر جندل گما بردن. میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں. تو جو علماء ظاہر ہیں، جی اب تربیت وہ بھی تو کرتے ہیں. کیا وہ بیٹھے نہیں ہیں ممبروں کے ٹی وی پہ ہر جگہ پہ؟ وہ بھی تو ہیں. تو ایک کلام ہمیں قرآن سے بڑا ہی مزے کا ہماری رہنمائی کرتا ہے. بلکہ کئی ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو بھی ہم نے پہلے تذکرہ کیا وہ شرح صدر والا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں. سورہ نام آیت 125. اس کا مطلب ہے کہ جس کی شرح صدر نہیں ہوئی وہ تو پھر بے ہدایت ہے. ایسے ہی ہے. تو جس کی نہیں ہوئی وہ بھی لوگوں کے جناب وہ اعتقاد جو ہیں وہ بنا رہا ہے. ابھی جو ایک آیت آپ نے سنائی، دوسری آیت میں ایک اور قرآن سے پیش کرتا ہوں. وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اللہ فرما رہے ہیں کل، اے محبوب فرما دیں، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرتن، ہم بصیرت پر ہیں. کون کون؟ ما ومن اتبعنی، اور وہ جو میری اتباع کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، وہ صاحب بصیرت ہیں. میں بھی بصیرت والا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت والے ہیں. تو سر کیا ہم صاحب بصیرت ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں؟ یہ وجہ ہے اس سے مرتی ہیں قومیں، بالکل، اور اس سے ہماری قوم بھی مر چکی ہے. بالکل یہ حقیقت ہے. جو خود حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، حقیقت کے نام پہ وہ جہالت دے رہا ہے، وہ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں. یعنی ایسے ہے نا کہ ایک بندہ اندھا ہے، تو ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم جا کے اندھے سے پوچھتے ہیں بتا بھائی میں کس طرف جاؤں. بالکل وہ پھر پورا کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس طرف. اس کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، اس کو راستہ نہیں بتانا چاہیے. ایسے ہی سر وہی بات جو شروع میں ہے نا، دستے ہر نہ اہل بھی عمارت کو، بالکل تیمارت کو نہ. ایسے تو یہی پرابلم ہے کہ نہ اہل لوگ جو ہیں ان کو اس پہ منصب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. بالکل. اور اس وجہ سے معاملات، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے جی. یہ نظام آپ کی جب سوسائٹی میں یہ بگاڑ آتا ہے نا، تو یہ درسگاہ سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی اس جو ہے وہ خانقاہ سے شروع ہوتا ہے. پھر آگے جو پروفیشنل جس ڈسپلن میں جائیں گے وہاں پہ کیا ہوگا پھر یہ، بلکہ اس کو حدیث پاک کے ساتھ ملائیں. کتاب العلم بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے، کہ جب پوچھا گیا کہ اشتراط ساعہ کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، تو آقا کریم نے کیا فرمایا، اذا وسد الامور الی غیر اہلہا، کہ جب فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جائیں نا تو پھر قیامت کا انتظار کریں. بالکل. تو یہ قیامت سے کوئی کام نہیں ہے. اور اس سے جو نااہل کی آپ بات فرما رہے ہیں تو اس میں حکومتی معاملات بھی شامل ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں، تمام یہ جو محراب و منبر والا ہے اس میں تو تمام لوگ شامل ہیں، سب شامل ہیں. بالکل ایسے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. پیر و مرید علامہ کی ایک لمبی نظم ہے. آج کے پروگرام میں ہم علامہ کے سارے سوال اور پیر رومی کے سارے جواب وقت کی کمی کے باعث شامل نہیں کر سکے. اس نظم کے بقیہ سوال اور ان کے جواب آپ جان سکیں گے ہمارے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.